अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम सैयद अली आगा काज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के नामवर नामी गिरामी शागिर्दान यानी मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में जारी थी। सैयद अली आगा काज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ हम कल भी आपकी खिदमत में ये मतलब बयान कर चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी करामत ऐसे अफराद की तरबियत करना था और उन्हें सैर व सलूक की वादी में मदारज आलिया तक मुंतकिल करना था कि जो आगे मुआशरे में हज़ारों तालिब इल्मों की और हज़ारों अफराद की रहनुमाई कर सकें और उन्हें दुरुस्त रास्ता दिखा सकें। इन्हीं अफराद में एक नामवर शख्सियत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हसन इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। ये एक ऐसे नामवर फ़ैलसूफ़ और नामवर आलिम दीन हैं, नामवर आलिम हैं कि जिनके हालात ज़िंदगी के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं इजमाली तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि 22 रजबुल मुरज्जब 1325 हिजरी कमरी को तबरेज़ में इनकी विलादत होती है और तफसीली हालात ज़िंदगी जो इब्तदाई हालात ज़िंदगी थे वो मैं अपनी गुज़िश्ता 2 गुफ्तगू के दरमियान आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जैसा कि मैं तमाम बातें आपके साथ जो पहले शेयर कर चुका हूँ उनका ख़ुलासा इस अंदाज़ में ख़ुद मरहूम इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह इस तरह से तहरीर करते हैं। फरमाते हैं कि नजफ़ अशरफ में 10 साल और कुछ माह हमने क़याम किया है और मुख्तलिफ़ हौज़वी उलूम में हमने महारत हासिल की है, लेकिन रियाज़ी में, हिसाब में, हिंदसा में मैंने अपने भाई सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफ़ादा किया और इन उलूम को उनके महज़र में पढ़ा और इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुझे इल्मी एतबार से मुश्किल पेश आती मैं अपने भाई से इस्तिफ़ादा करता और बिलआखिर नजफ़ अशरफ में हमारी तालीम का इख्तिताम 1935 ईस्वी में होता है और उसके बाद हम वापस तबरेज़ अपने आबाई इलाके में मुंतकिल हो जाते हैं और वहाँ पर हमारी ज़िंदगी जारी होती है। मरहूम इलाही तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह का बेहद एहतराम किया करते थे, यानी तमाम जहाद से ये दोनों भाई एक दूसरे से मिलते थे, मुशाबे थे, एक दूसरे की कॉपी आप इनको कह सकते हैं। क्यों? चूँकि इन्होंने तमाम ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारी है, यानी वही बचपन से, चूँकि वालिदैन का इंतकाल हो चुका, बचपन से ही एक दूसरे के साथ उन्स मोहब्बत, एक दूसरे के साथ तालीम हासिल करना, मुबाहिसा करना, एक दूसरे के साथ ख़ताती की तमरीन करना और मश्क करना, ये तमाम मराहिल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ तय किए हैं। हत्ता कि इज्तिहाद तक के मराहिल, सैर व सलूक के मराहिल, सब ये साथ साथ चलते आए हैं। कुछ मसाइल में इन दोनों में तफावत यकीनी बात है मौजूद है, लेकिन तालीमी तमाम मराहिल इनके एक दूसरे के साथ गुज़रे हैं और दर्स पढ़ने का अंदाज़, वसअत क़ल्बी, सैर व सलूक ये एक जैसे थे। आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समीमियत रखते थे और इलाही तबातबाई अपने भाई मोहम्मद हुसैन तबातबाई को अपने वालिद का दर्जा देते थे और इस कदर उनका एहतराम करते थे। जब भी दोनों भाई एक दूसरे से जुदा होते तो बहुत गिरिया करते और बहुत रोते एक दूसरे की मुफारकत में। और जब सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा का इंतकाल होता है कुम में, तो इलाही तबातबाई अपने भाई को तसल्ली देने की खातिर तबरेज़ से निकलते हैं ताकि कुमुल मुक़द्दसा में पहुंच जाएं और अपने भाई के साथ रहें और इस तरह से 9 महीने या 1 साल कुमुल मुक़द्दसा में गुजारते हैं और अपने भाई के साथ रहते हैं ताकि उन्हें तसल्ली दी जाए और ज़ौजा की मुफारकत में उन्हें ढारस पहुंचाई जाए।
دونوں بھائیوں میں فرق کیا ہے؟ فرق واضح ہے کہ دونوں بھائیوں میں ان کا ایک تو کاسٹ میں فرق ہے، ان کے نام کے آخر میں الہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ علامہ محمد حسین طباطبائی کے نام میں الہی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ جب پاسپورٹ ان کا بن رہا تھا تو وہاں انتظامیہ نے انہیں کہا کہ ہم دو طباطبائیوں کا ایک ساتھ پاسپورٹ نہیں بنا سکتے، کچھ تفاوت ہونا چاہیے۔ تو تفاوت کی خاطر انہوں نے سرنیم کے اندر الہی کا لفظ اضافہ کیا تاکہ ان کا پاسپورٹ بن سکے اور یہ نجف اشرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا سکیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی قطوم اور مخفی حیثیت کے حامل تھے، جبکہ الہی طباطبائی نہایت ہی بذل و بخشش کرنے والی شخصیت ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی سے جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے میرے بھائی کو کیسا پایا ہے، تو آغا حسن زادہ آمولی مسکرا کے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آغا جان، یہ جان جو ہیں یہ تھوڑا قطوم ہیں اور وہ تھوڑا بذل و بخشش کرنے والی ذات ہیں، یعنی آپ سے اگر ہم کوئی بات پوچھیں تو آپ تھوڑا مخفی میں اس کو رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے اس بخشش کا اظہار نہیں کرتے جو آپ کے بھائی کرتے ہیں، اور تمام مطالب کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یہاں ان کی مراد وہی عرفانی اور سیر و سلوک کے مراتب تھے کہ جس میں علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات مطالب کو اس طرح سے نہیں منتقل کیا کرتے تھے۔ دوسرا ان میں جو بنیادی تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اگر ایک محفل میں علامہ محمد حسین طباطبائی بھی موجود ہیں اور الہی طباطبائی بھی موجود ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے احترام میں بات نہیں کرتے تھے، اگر کوئی سوال کرے تو خاموش رہتے تھے، دونوں جواب نہیں دیتے تھے۔ جواب صرف اس وقت ملتا تھا جب دونوں میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کے محفل سے باہر نکل جائے، تب دوسرا اس سوال کا جواب دیتا تھا، وگرنہ یہ دونوں محفل میں ایک دوسرے کے احترام میں جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ لہٰذا علامہ محمد حسین طباطبائی کے حالات زندگی کے ابتدائی گفتگو جو ہم آپ کے ساتھ بیان کر چکے، اس میں ہم نے عرض کیا کہ وہ جو نجف اشرف عراق سے واپس تشریف لائے تبریز میں، اور وہاں جو دشوار حالات گزرے اور انہیں اپنی آبائی زمین کو دوبارہ سے آباد کرنا پڑا، دوبارہ سے احیاء کرنا پڑا، تو اس میں ایک 10 سال کی عمر جو ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی کی تبریز میں گزری، جس میں انہوں نے خود بیان کیا کہ مجھے علمی اعتبار سے بہت نقصان ہوا تبریز میں قیام کے دوران، یعنی اگر میں ابتدائی میں کسی مرکز میں منتقل ہو جاتا تو وہاں مجھ سے زیادہ استفادہ ہوتا، اور علمی مباحث کے بار بار تکرار کرنے سے میں زیادہ بہتر انداز میں حوزہائے علمیہ کی اور دینی علوم کی خدمت کر سکتا تھا۔ لیکن آغا حسن الہی طباطبائی نے تمام اپنی مدت جو ہے وہ حوزہ تبریز کے نام وقف کر رکھی تھی، یعنی تمام عقلی علوم اور تمام نقلی علوم باقاعدہ آپ وہاں تبریز کے حوزہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ اور ہم یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو کرسی فلسفہ مضبوط کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ جس طرح سے ہم عرض کریں کہ علامہ محمد حسین طباطبائی قم المقدسہ میں آ گئے اور انہوں نے یہاں پر کرسی فلسفہ کو مضبوط کیا، تبریز میں ان کے بھائی الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور یہ تمام عقلی اور نقلی علوم وہاں پر باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے، اور بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ علامہ طباطبائی چونکہ قم تشریف لا چکے تھے اور قم میں تدریس کے باعث علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انٹرنیشنل شہرت ہو چکی تھی، لیکن ان کا بھائی چونکہ تبریز میں موجود تھا، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی صلاحیتوں سے لوگ واقف نہیں تھے، جبکہ وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں تھے، سیر و سلوک کے میدان میں زیادہ ہی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے کمال کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں
تو فلسفہ میں، عرفان میں اور جتنے بھی علوم غریبہ ہیں ان میں الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو مہارت حاصل تھی، یعنی دسترسی اور عبور حاصل تھا، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اس وادی میں زیادہ مہارت کی تھی اور زیادہ کام جو ہے وہ ظاہر کیا تھا۔ اور ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ ماجرا نقل کر چکے ہیں کہ جب آغا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں موجود تھے تو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی جو وادی السلام میں وقت دیا کرتے تھے اور ارواح مؤمنین کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے، یہ خاصیت علی آغا قاضی طباطبائی کی منتقل ہوئی تھی ان سے اپنے اسی شاگرد آغا حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ میں۔ لہٰذا علامہ طباطبائی کے یہ بھائی حسن الہی طباطبائی جو 9 مہینے یا 1 سال کی مدت قم المقدسہ میں رہے ہیں، تو اس مدت میں انہوں نے باقاعدہ کرسی فلسفہ کو مضبوط کیا، فلسفے اور عرفان کے دروس وہاں پر دیے، اور اس مدت میں تمام نامور شخصیات باقاعدہ ان کے درس میں شریک ہوا کرتی تھیں اور ان سے استفادہ کیا کرتی تھیں، من جملہ آیت اللہ حسن زادہ آملی بھی اسی مدت میں ان سے استفادہ کیا اور ان سے ان کی شاگردی میں رہے، اور اس میں ان کی بذل و بخشش انہوں نے آغا حسن زادہ آملی نے مشاہدہ کی۔ حکمت مطالعہ کا ایسے درس دیا کرتے تھے جیسے حکمت مطالعہ انہوں نے خود تحریر کی ہے اور خود اس کو مہارت کے ساتھ درس دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سید حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ادراک کے عنوان سے ایک رسالہ تحریر کیا، 5 صفحات پر مشتمل یہ ایک کتابچہ ہے جس میں انہوں نے انسان کے علم و ادراک اور اس میں پائے جانے والے اشتباہات کو اجاگر کیا ہے۔ یعنی عام طور پر جو یہ تصور پایا جاتا ہے، عامیانہ تصور ہے، اس تصور کے برعکس یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عالم انسان کے اندر موجود ہے، یعنی الدنیا و ما فیہا جو کچھ بھی ہے یہ اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ عامیانہ تصور یہ ہے کہ یہ سب انسان سے باہر ہے۔ یعنی الہی طباطبائی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان ظرف ہے اور یہ عالم کیا ہے، ایک مظروف کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی انسان اس عالم کی موجودات میں سے ایک موجود ہے، یہ عامیانہ تصور ہے۔ جبکہ علامہ حسن الہی طباطبائی اس نظریے کو بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عالم انسان کے اندر موجود ہے، عین وہی فرمائش جو حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب ایک شعر میں پائی جاتی ہے کہ وَتَحْسَبُ یا وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ۔ اس جملے میں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹی سی موجود ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ اس مطلب کو آغا حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اجاگر کیا، بیان کیا اس چھوٹے سے رسالے میں۔ یہ شعر جو مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب ہے، یہ 7ویں ہجری کے متون میں ملتا ہے، اس سے پہلے والے متون میں مولا الموحدین سے نقل یہ جملہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے پہلے موجود نہیں ہے تو سلسلہ سند کے اعتبار سے یہ مضبوط نہیں ہوگا، لیکن محتبہ کے اعتبار سے یہ ایک غنی مطلب ہے جسے آغا حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان کے ساتھ ثابت کیا اور اس مطلب کو اس رسالے میں بیان کیا ہے کہ یہ تمام عالم انسان کے اندر پایا جاتا ہے، انسان اس عالم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے گا تو اسے بہت ساری ایسی معلومات ملیں گی کہ جو معلومات وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ لہٰذا اشیاء کے حقائق کو درک کرنے کے لیے، توحید کو درک کرنے کے لیے، اعلیٰ مدارج طے کرنے کے لیے اور اعلیٰ مراتب طے کرنے کے لیے، کنہ حقائق اشیاء کو درک کرنے کے لیے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان خود کو درک کر لے تو تمام کائنات کو درک کر سکتا ہے، تمام عالم کو درک کر سکتا ہے۔ لہٰذا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خداوند متعال کو پہچان لیا، اور جس نے خداوند متعال کو پہچان لیا ہے اس نے کل کائنات کو پہچان لیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مطلب ہے جسے آغا حسن الہی
الہیہ طباطبائی نے برہان کی صورت میں اپنے اس رسالے میں بیان کیا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اس گوہر اور اس نایاب بھائی آیت اللہ حسن الہیہ طباطبائی کے حالات زندگی کے بارے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ انہیں شیئر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔